माय डियर चर्च, हम पिछले संडे बात कर रहे थे खानदान पर। फैमिली क्या है, खानदान को कैसा होना चाहिए, पहला खानदान किसने बनाया, खानदान बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, पहला खानदान की बुनियाद रखने वाला कौन है। हमने इन बातों पर गौर किया, देखा और जाना कि खुदा ने खानदान की बुनियाद रखी और खानदान को क्रिएट करने वाला, बनाने वाला खुदा खुद है। और खुदा ने खानदान को क्यों बनाया? ताकि खुदा उस खानदान में रह सके। खुदा ने इसलिए खानदान को बनाया ताकि खुदा उस खानदान के अंदर रह सके। और अब हमारी बुनियाद मसीही खानदान पर रखी गई है, मसीह के ऊपर रखी गई, ताकि हम मसीही खानदान कहलाएं। और जो खानदान की बुनियाद मसीही नहीं, वो किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाते हैं और उनके अंदर अक्सर प्रॉब्लम्स पैदा होती ही रहती हैं, आखिर तक बेइत्तेकादी और बेयकीनी रहती है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा, क्या उसकी बागबानी और निगहबानी करे। दो जिम्मेदारियां, दो काम खुदा ने आदम को दिए। पहला काम बागबानी, जो काम उसे करने के लिए दिया, जो जिम्मेदारी उसको दी, वो बागबानी की दी कि ये इस बाग की बागबानी करे। और दूसरा उसे निगहबानी, बागबानी और निगहबानी के लिए खुदा ने आदम को बनाया, इंसान को बनाया और उसके साथ इस खानदान की तख्लीक की, क्रिएट किया ताकि उसमें रहे। आदम ने शायद बागबानी तो बहुत अच्छी की होगी, काम तो बड़ा किया होगा, जिम्मेदारियों को तो बहुत ऐसे तरीके से निभाया होगा, मगर निगहबानी नहीं कर सका। निगहबानी के लिए काफी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। लीड करना, ओवरसीज, फिर इसके लिए बिशप का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए देखभाल करने वाले का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। लुक आफ्टर करने वाला, देखभाल करने वाला, संभाल करने वाला, हिफाजत करने वाला, जिम्मेदार, सरबराह, सरबराही को कायम करने वाला। ये सारे अल्फाज, ये सारी बातें निगहबान के लिए इस्तेमाल होती हैं। आज हम मियां बीवी और बेवों पर गौर करेंगे कि कलाम के अंदर, खानदान के अंदर बेवा का क्या रोल है, बेवा को किस तौर से चलना चाहिए, कलाम उनके बारे में क्या फरमाता है। इससे पहले कि हम उस तरफ बढ़ें, और याद रखें, जिस खानदान की बुनियाद यीशु मसीह पर नहीं, वो किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाते हैं। और अगर हम मसीही हैं और खुदा मसीह खानदान में रहता है और खुदा ने खानदान को बनाया और तख्लीक किया, तो फिर मसीह खानदान गरीब नहीं हो सकता। फिर इस कलाम की बुनियाद पर कायम होने वाला खानदान गरीब नहीं हो सकता। फिर अगर वो गरीब है तो फिर उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और बहुत सारे खादमों का, दानिशमंदों का कहना है कि ईमानदार आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता।
ایماندار آدمی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. اور اپنا کام پوری ڈیڈیکیشن، پوری جان فشانی، پوری محنت سے کرنے والے کے ساتھ کرنے والا، دنیا میں کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی، کوئی اس کو پست نہیں کر سکتی. محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے. لکھا ہے صفائی نصف ایمان ہے. اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے والا، خاندانی طور پر، گھریلو طور پر ایک اچھے ڈسپلن میں رہنے والا، صفائی رکھنے والا ہمیشہ طاقتور اور زوراور کہلاتا ہے، اور خدا اس گھر کا نگہبان ٹھہرتا ہے. اور وقت پابندی کرنے والا، وقت کی قدر کرنے والا کبھی پست نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر بے لوث، مخلص، ایماندار، جہاں فشانی کرنے والا، وہ خاندان جو محنت کرنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں گرا نہیں سکتی. اور میٹھے الفاظ، شائستہ زبان، نرم لب و لہجہ کامیابی کی چابی ہے. نرم لہجہ، میٹھی زبان، شائستہ الفاظ، خوش اخلاق، یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں کامیابی کی چابی ہیں. اس لیے انسان اپنے اخلاق سے، اپنے الفاظ سے اور اپنے ایٹیچیوڈ سے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. دنیا کا غریب آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، بلکہ دنیا کا غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس رویا نہیں، جس کے پاس ویژن نہیں، جس کے پاس سوچ نہیں، جس کے پاس آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سوچ بھی ہو تو کیسی ہو؟ اچھی ہو. میں نے پچھلے سنڈے خواتین کے بارے میں، اچھی بیوی کے بارے میں 4 باتوں کا ذکر کیا تھا. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ جی، یہ تو بیویوں کو یاد ہونا چاہیے تھا. پہلی بات، جی شاباش. اچھی بیوی اپنے خاندان اور اپنے خاوند کی برائی نہیں کرتی. اچھی بیوی اپنے خاندان کی برائی نہیں کرتی. تو میں نے کہا تھا اس کا خاندان کون سا ہوتا ہے؟ میکے یا سسرال؟ سسرال. کیونکہ وہ اپنے میکے والوں کو خاندان سمجھ رہے تو ان کی برائیاں نہیں کرتی. تو جس کو خاندان نہیں سمجھتی اس کو ہر جگہ پہ برائیاں کرتی رہتی ہیں. اچھی بیوی کی پہلی خوبی کیا ہے؟ اپنے خاندان کی. دوسری بات، اپنے شوہر کی مصیبت میں، دکھ میں، مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں اس کے ساتھ چلنے والی. 40% جو خاندانوں کے اندر اختلاف اور طلاق ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب ہسبینڈ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور بیوی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے کہ میں تیرے گھر نہیں رہ سکتی، میں تے جدوں دی بھی آئی ہاں، تیرے یہی حالات نے، اے نہیں بدلے، نہ تو بدلے تے نہ تیرے حالات، پر ہن میں بدل جانی ہاں. تو میں کتنے جانی ہوں؟ میں پیکے جانی ہوں، میں اپنے گھر. کیونکہ اس نے سسرال والے گھر کو اپنا گھر سمجھا ہی نہیں. پہلی بات کیا تھی؟ اچھی بیوی اپنے شوہر کی برائی نہیں کرتی.
اپنے خاوند اور خاندان کی برائی نہیں کرتی. خاوند اور شاباش. دوسری بات، اچھی بیوی اپنے شوہر کی مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں کیا کرتی ہے؟ اس کے ساتھ رہتی ہے. تیسری بات میں نے کیا کہی تھی؟ اپنے شوہر کی رازدار. اچھی بیوی اپنے شوہر کی، اپنے خاندان کی رازدار ہوتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے خواتین کا جو فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے وہ راز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. جہاں بھی دو چار خواتین ختم ہوتی ہیں، ایک تو ان کی باتیں نہیں ختم ہوتی. اچھا باتیں ہوتی کیا ہیں؟ ہاں میرا تو بندہ ہے جتنا جب میں، یہی باتیں ہوتی ہیں. 80% یہی ڈسکشن ہوتی ہے ہر جگہ پہ. لیکن اچھی بیوی اپنے شوہر کی، اپنے خاندان کی رازدار ہوتی ہے. چوتھی بات، اچھی بیوی بحث و تکرار اور کنجوسی نہیں کرتی. ہر بات میں کنجوسی. اچھا، مسیح خاندان کی بنیاد ایک شوہر کو، ہسبینڈ کو، نگہبان کو کیسا ہونا چاہیے؟ بے الزام. آگے بڑا خوبصورت لفظ ہے لکھا، ایک بیوی کا شوہر. کتنی بیویوں کا؟ اکثر میرے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پاسٹر کے لیے ہے، یہ تو پاسٹر کے لیے ہے نا ایک بیوی کا شوہر، کلیسیا والی تو نہیں. آپ کس کے لیے ہے یہ بات؟ آپ کس کی کر رہے ہیں؟ میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو ہم ایک عام لوگ کوشن لے کر کہتے ہیں یہ تو خادم کے لیے، کلیسیا تو کر سکتی ہے. ہم نگہبان کی بات کر رہے ہیں، ہم مسیح خاندان کی بات کر رہے ہیں. لکھا نگہبان کو بے الزام اور ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک گھر والی تھے ایک باہر والی ہونی چاہیے. جو گھر میں ہے وہی باہر ہونی چاہیے، جو باہر ہے وہی گھر ہونی چاہیے. ایک بیوی کا شوہر. تو یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ نگہبان کے لیے. تو کتنے یہاں پہ نگہبان بیٹھے ہیں؟ جو نگہبان ہیں وہ ذرا ہاتھ دکھائیں. حضرہ اونچا دکھے میں نے. واہ، اس کا مطلب سب نگہبان ہیں. سب نگہبان کے لیے کلام فرماتا ہے اس کو بے الزام اور ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. اور کتنی خوبیاں ہونی چاہیے، اور کیا کیسا ہونا چاہیے ایک نگہبان کو؟ ایک نگہبان کو ہونا چاہیے. ہم نگہبان کے لیے تو یہ ساری میں چلو رنڈوے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جیسا مرضی ہونا چاہیے، ہونا تو اس کو بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بھی آگے ہے کلام. لیکن وقتی طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. لکھا ہے ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار، متقی، شائستہ، اچھا لب و لہجہ، پولائٹ بولنے والا، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. سربراہ کو بھی، ہسبینڈ کو بھی، خاندان کے نگہبان کو بھی تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. کون سی تعلیم؟ کون سی تلقین؟ کون سی باتیں؟ تعلیم اور تربیت تو ماں کی طرف سے ہے. تعلیم اور تربیت کس کی طرف سے ہے؟ مگر نصیحت اور اچھا ڈسپلن باپ کی طرف سے ہے. تعلیم و تربیت ماں کی طرف سے ہے کیونکہ کلام فرماتا ہے ماں کے تعلق سے
اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر, میرے کلام پر کان لگا. اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا. باپ کی تربیت اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. تربیت باپ کی طرف سے ہے, تعلیم ماں کی طرف سے ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی اس کی ماں کی گود ہے. میں اسی تعلق سے ایک کالم پڑھ رہا تھا. دنیا کا ایک امیر ترین آدمیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے گرانٹ کارڈون. 1958 میں پیدا ہوا اور امریکہ کی ایک اسٹیٹ لیک چارلس کا رہنے والا اور ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا. اور دنیا کی سوسائٹی نے اسے خراب کر دیا اور وہ نشے کی لت میں لگ گیا. نشے میں اس قدر مہم ہو گیا کہ اس نے دنیا کو چھوڑ دیا, سب کچھ اسے بنا لیا. اس کی ماں کو اس کی بہت فکر ہوئی. اس کی ماں نے اس کو بڑے سنجیدگی سے لیا. اگر کسی گھر کے اندر بیٹے میں پرابلم ہے تو یاد رکھیے ماں جس طور سے اس کو ڈیل کر سکتی ہے, ماں جس طور سے اس کی تعلیم و تربیت کر سکتی ہے, ماں جس طور سے اس کو ٹریک پہ لا سکتی ہے, باپ نہیں لا سکتا. اس کی ماں نے اس کی فکر کی. وہ صبح سویرے دن میں 2 سے 3 بار اس کے ساتھ واک کرتی. اور ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. اس نے کہا کہ میں تجھے بتانا چاہتی ہوں کہ دنیا کی بیسٹ انویسٹمنٹ کیا ہے. اس نے کہا دنیا کی بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ جو انسان اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے, اپنی ذات پر انویسٹ کرتا ہے, اس کی انویسٹمنٹ کبھی ضائع نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ پروفیٹیبل انویسٹمنٹ ہے. وہ اس کو کبھی پست نہیں ہونے دیتی. اس لیے اپنی ذات پر انویسٹ کیجئے. اس کو یہ بات اپیل کی. اس نے سارا کچھ چھوڑا. اس نے کہا میں نے کام کرنا ہے. اور وہ کام کرنے کے لیے ایک میٹرس سٹور پر آ گیا. اس نے اس کے میٹرس سٹور کے مالک سے کہا میں تیرے سٹور پر کام کرنا چاہتا ہوں, بے شک مجھے سیلری نہ دینا. میرے بزرگ کہا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو اس نے کہا, میرے نانا جی کہا کرتے تھے ویلے نالوں ونگار چنگی ہوتی ہے. فارغ رہنے سے کسی کے اوپر احسان ہی کرو وہ آپ کے احسان کا قرضدار ہوگا. اس کا فارغ رہنے سے ویلے رہنا لو چنگا کوئی ونگار کٹو, کسی کا کام مفت چکارو, فری میں کرو. اس نے کہا میں تیری دکان پر کام کروں گا, فری کروں گا, میں کوئی سیلری نہیں لوں گا. تو مالک کو کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے فری میں بندہ مل رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا پر ایک شرط ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جو میں سیل کروں اس سیل کی کمیشن آپ مجھے دیں گے جتنا میں سیل کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے, فری میں بندہ مل رہا ہے, میری سیل پروموشن ہو جائے گی. وہ بندہ گرینڈ کارڈن باہر سٹور کے باہر کھڑا ہوتا, جو بھی آدمی آتا اس کو کہتا ہے آؤ میں آپ کو دکھاؤں, لے بھلے نہ لے آپ کو دیکھ لیں. اور جب جاتا میٹرس کے پاس وہ کہتا ہے یہ وہ میٹرس ہیں جو میں خود استعمال کرتا ہوں. کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا یہ نہیں مجھے پتا. کہتے یہ وہ میٹرس ہے جس کو کمپنی نے بند کر دیا تھا, اب دوبارہ سے اس نے اچھی کوالٹی کے ساتھ اس کو پروڈیوس کیا ہے. اب یہ بالکل تھوڑے رہ گئے ہیں اور اس کی قیمت بھی بڑھنے والی ہے اور آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ لے جائیں. آج جو بیسٹ سیل مین تھے وہ ہر روز $20 کما کر جاتے ہیں. وہ پہلے ہی دن $15 کمیشن لے کر چلا گیا اور اس کے بعد اس نے زندگی میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کارڈر یونیورسٹی امریکہ کے اندر ہے جس کے اندر
مارکیٹنگ کی اور سیل کی بیسٹ ٹیچنگ سرٹیفکیشن اور ٹیکنیکس دی جاتی ہیں. اور گرانٹ کارڈن اس وقت امریکہ کے اندر ریئل اسٹیٹ کا سب سے بڑا ایڈوائزر اور بزنس مین ہے. بلینز میں اس کی پراپرٹی ہے. بس اس نے وہ کہتا ہے, اس کے جو الفاظ ہیں آخری, دراصل میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا تھا. کہتا ہے میں نے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی سے سیکھا, میں نے دنیا کے بہترین استادوں سے سیکھا, مگر جو بیسٹ ایڈوائس نصیحت میری ماں نے کی وہ آج تک میں نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھی. اس لیے پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے. جس طور سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, بیٹا اسی سمت میں اسی ڈائریکشن میں جائے گا. اس لیے کلام فرماتا ہے, اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. ماں تعلیم دینے والی ہونی چاہیے, ماں کیئر کرنے والی ہونی چاہیے, لیکن مسیحی ماں کی پہلی ترجیح اور پہلی بات یہی ہے. اچھی بیوی کی 4 خوبیوں میں سے خوبی یہی ہے. اور ہم جس بات کو پڑھ رہے تھے, تو پھر تربیت کرنے والا نگہبان کو کیسا ہونا چاہیے؟ نگہبان کو کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات, پہلی خوبی کیا اس کی؟ اس پر کوئی الزام لگانا والا نہ, بے الزام ہونا چاہیے. دوسری بات, ایک بیوی کا, نوٹ کیجیے گا ان باتوں کو, خاص کر کے جو نگہبان ہیں یہ ان کو سیکھنی چاہیے, ان کو نوٹ کرنی چاہیے. اگر نہیں تو جا کے پڑھے, حوالہ نوٹ کر لیجیے گا. پہلا تموتھیوس 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک. تیسری بات, پرہیزگار, متقی, شائستہ, مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. اگلی بات, خاص بات, نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہونا چاہیے. مار پیٹ, یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے, مار پیٹ. اور کل ہم ایک چیز دیکھ رہے تھے, اس میں کہتا ہے جو آدمی باہر کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, اور باہر کا جتنا برڈن, جتنا غصہ, جتنی باس نے ان کی بےعزتی کی ہوتی ہے, جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے, جیسے وہ گھر آتے ہیں وہ سارا کا سارا جو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے لا کے گھر کے سین میں بیوی کے سر پہ مارتے ہیں. تو یہ اچھے شوہر کی یا مسیحی نگہبان کی علامت نہیں. نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا یہ نگہبان کی خوبی نہیں. نگہبان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ایک مسیحی نگہبان کو کی خوبی یہ نہیں ہے, خاص کر کے مار پیٹ کرنے والا. باہر بھلے میں کہتا ہوں جو آدمی کبھی باہر نہیں لڑا یا کبھی کسی سے اتنی شرافت سے پیش آتے ہیں, اتنے عزت و احترام سے ملتے پیش آتے ہیں, گھر آ کے وہ بیوی پہ ایسے روب ڈالتے, ایسا کچھ کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کے بہادر ترین آدمیوں میں سے یہی ہے. تو بیوی کو مارنا, مار پیٹ کرنا یہ بہادری نہیں ہے. لکھا بلکہ حلیم ہو, نہ تکراری, تکرار کرنے والا. اکثر گھروں کے اندر یہی ہوتا ہے, کوئی بات نہیں ہوتی میاں بیوی کے درمیان, کوئی کسی قسم کا مسئلہ, ایسے بحث کرتے جانا, ایسے بحث کرتے جانا. بیوی بھی ایسے کرتے جاتی ہے, ہسبینڈ بھی ایسے کرتے جاتا ہے, اور وہی بحث و تکرار
طول اختیار کر جاتا ہے. لکھا بلکہ حلیم نہ تکراری نہ زرد دوست، بلکہ لکھا ہے اپنے گھر کا باخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھنے والا. یہ کس کی خوبیاں ہیں؟ کس کی خوبیاں ہیں؟ شوہر کی، مسیحی گھرانے کی. اور اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ 4 باتیں اس کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. اپنا احتساب آپ خود کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو کہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں. اپنے شوہر کی برائی نہ کرنے والی، اپنے شوہر کی مصیبت اور دکھ میں ساتھ دینے والی، اپنے شوہر کی رازدار، ہر بات میں بحث و تکرار اور کنجوسی نہ کرنے والی. اور ہسبینڈ کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ وہ خاندان ہے جس کی بنیاد خدا نے رکھی اور جس کی بنیاد مسیحی پر رکھی جا سکتی ہے. یہی وہ گھرانے کی خوبیاں اور یہی وہ گھرانہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور اسی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ کلام فرماتا ہے اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کر سکے. آئے اپنے آنکھوں کو بند کیجیے گا. شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو باتیں بیوی کے تعلق سے آپ کو ریپیٹ کیجیے اور آپ کی زندگی کے اندر باتوں میں سے کسی کی بھی کوئی کمی ہے آپ خود سے اس کو پورا نہیں کر سکتے. اگر آپ کے گھرانے کی بنیاد یسوع مسیح پر ہے، اگر خدا آپ کے خاندان کا سربراہ ہے، تو یہ ساری کمیاں اور ساری آپ کے کہنے کے بغیر ہو سکتے. صرف آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، ایک ہی بات کہنی ہے، یسوع میں تجھے اپنی زندگی کرتا ہوں، تو جو میری کمزوریوں میں میرا زور ہے کم کرتا ہوں، میں کم کرتا ہوں. تو میرے خاندان کا سربراہ بن جا. میں اور میرا گھرانہ